नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब्दुल गफूर हैदरी को बराह रास्त क्या जवाब देकर हैरान कर दिया। इस जवाब में जनरल बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए क्या नाकाबिले यकीन अल्फाज इस्तेमाल किए, वो कौन से अल्फाज थे जो अब तारीख का हिस्सा बन सकते हैं। अब्दुल गफूर हैदरी का इस पूरे मामले पर क्या रिएक्शन था। इस आला सतह के फौजी इजलास में एब्सलूटली नॉट के अल्फाज पर क्या बहस हुई। वज़ीर आज़म के इन अल्फाज के मुतल्लिक शहबाज शरीफ ने क्या नुक्ता उठाया और इस नुक्ते पर इस आला तरीन सतह की ब्रीफिंग में शहबाज शरीफ को क्या जवाब दिया गया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आला तरीन फौजी ब्रीफिंग में जब अब्दुल गफूर हैदरी ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतल्लिक एक सवाल किया तो उस पर जनरल बाजवा ने क्या हैरानकुन जवाब दिया, जिस पर अब्दुल गफूर हैदरी को चुप लग गई। बल्कि वहाँ मौजूद कुछ अरकान पार्लियामेंट के जो करीबी ज़राए हैं उनके मुताबिक ये एक तरह की इनडायरेक्ट शटअप कॉल थी। तो सबसे पहले आपको बताएं कि हमारे ज़राए ने इस आला तरीन सतह के इजलास के मुतल्लिक मज़ीद कौन सी 3 दिलचस्प कहानियाँ सुनाई हैं और वो कौन से 3 मौक़े थे जब कुछ अजीब नोयत के सवालों पर बहुत दिलचस्प लेकिन गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। तो इस हवाले से सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इसी इजलास में एब्सलूटली नॉट जैसे अल्फाज की गूंज क्यों सुनाई दी। और ये वो अल्फाज हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बोले थे और वो पाकिस्तान के पहले हुक्मरान हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अमरीकी एजेंडा मुसल्लत करने के हवाले से जो अमरीका की ख्वाहिश थी या अमरीका का जो दबाव था उसके आगे झुकने से इनकार किया। वज़ीर आज़म ने रियासती मफादात को मुकद्दम रखा और कैमरों के सामने एब्सलूटली नॉट जैसे अल्फाज बोले, वरना पाकिस्तान के अंदर जो इससे पहले हुक्मरान रहे हैं और जो सियासतदान हैं वो अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे। बिलावल भुट्टो ने हाल ही में जो अमेरिका के 2 दौरे किए थे उनका मकसद भी यही था कि एक पैगाम दिया जाए नई अमरीकी इंतज़ामिया को कि वज़ीर आज़म इमरान खान तो आपके एजेंडे पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं, आपके एजेंडे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर आपको फ़ज़ाई अड्डे देने के लिए भी तैयार नहीं हैं और CIA को ऑपरेशंस करने की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर हमें आप हुक्मरान बनवा दें किसी तरीके से पाकिस्तान में तो हम आपकी ताबेदारी करेंगे, हम आपकी फरमाबरदारी करेंगे और जिस तरह का भी आपका एजेंडा होगा हम उसको आगे लेकर चलेंगे। इससे पहले मुस्लिम लीग नून भी हमेशा अमरीकी एजेंडे के सामने सर झुकाती रही है और सबसे हैरानकुन बात तो यह है कि विकी लीक्स में मौलाना फजलुर रहमान के मुतल्लिक भी ये इंकशाफ हुआ था कि वो किस तरह से अमरीकी हुक्काम की मिन्नतें करते रहे थे कि किसी तरीके से उनको वज़ीर आज़म बनवाया जाए और अमरीका इस हवाले से पाकिस्तान की सियासत पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। अब ये जो अल्फाज हैं एब्सलूटली नॉट के, ये बोले तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने थे और एक अमरीकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये अल्फाज बोले थे, लेकिन इस मर्तबा आला तरीन सतह की जो फौजी ब्रीफिंग थी उस ब्रीफिंग में शहबाज शरीफ ने एब्सलूटली नॉट के अल्फाज का तज़किरा किया। यानी वो ब्रीफिंग जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद थे, DG ISI जनरल फैज़ हमीद मौजूद थे, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अज़हर अब्बास मौजूद थे और DG ISPR भी मौजूद थे और ये ब्रीफिंग दी गई पार्लियामेंट में। लेकिन अब हमारे ज़राए के मुताबिक 3 मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ जो हैं इसी इजलास के हवाले से सामने आई हैं। एक तो
یہ جو تذکرہ تھا شہباز شریف کی جانب سے جو ایبسلوٹلی ناٹ کے الفاظ کا کیا گیا، یہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں کیا جب وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی خوشامد کر چکے تھے، جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی تعریفوں کے پل باندھ چکے تھے، جب وہ یہ کہہ چکے تھے کہ بڑی ہی زبردست قسم کی پریزنٹیشن اور بڑی ہی شاندار قسم کی بریفنگ دی ہے عسکری قیادت نے، اور اس کے بعد شہباز شریف نے پرائم منسٹر عمران خان کا نام لیے بغیر یہ الفاظ بولے اسی اجلاس میں ہمارے ذرائع کے مطابق کہ ہمیں یعنی پاکستان کو عالمی فورمز پر ایبسلوٹلی ناٹ جیسے سخت الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ یہ شہباز شریف نے الفاظ اس اجلاس میں بولے، اور وہاں جو موجود ارکان ہیں ان کے مطابق اور ان کے قریبی ذرائع کے مطابق شہباز شریف کی اس سٹیٹمنٹ پر اور ان کے اس بیان پر سب حیران رہ گئے، کیونکہ اس کا کوئی کانٹیکسٹ نہیں تھا، کوئی سیاق و سباق نہیں تھا، اور بعد میں نون لیگ نے جان بوجھ کر یہ جو خبر تھی اس کو لیک بھی کر دیا بہت سے صحافیوں کو، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ بہادر کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ دیکھیں اگر ہم حکمران ہوتے، اگر آج پرائم منسٹر عمران خان کے بجائے میاں نواز شریف یا شہباز شریف ہوتے تو ہم آپ کو کبھی بھی ایبسلوٹلی ناٹ نہ کہتے، آپ کو فضائی اڈے بھی دیتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ جیسے جو الفاظ بولے یہ بہت سخت الفاظ بولے اور ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ دیکھیں ہم نے تو جو اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس تھا اس میں بھی یہ عندیہ دے دیا کہ اس طرح کے الفاظ عالمی فورمز پر امریکہ جیسی سپر پاور کے لیے نہیں بولنے چاہیے۔ اب اسی اجلاس میں دوسری دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کچھ ارکان پارلیمنٹ کے جو سوالات تھے ان کے جوابات خود دینا شروع کر دیے۔ اس سے پہلے مختلف ارکان پارلیمنٹ جو سوالات کر رہے تھے ان کے جوابات یا تو ڈی جی آئی ایس پی آر دے رہے تھے یا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید دے رہے تھے، لیکن کچھ سوال ایسے تھے جن کے اوپر آرمی چیف نے کہا کہ ان سوالوں کے جواب میں خود دوں گا، کیونکہ اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس بھی کچھ معاملات پر بریفنگ دے چکے تھے۔ اب ایک تو عسکری قیادت سے یہ سوال کیا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اس کے بنیادی نکات کیا ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جو سوال تھا یہ کوئی براہ راست شہباز شریف کی جانب سے تو نہیں کیا جانا تھا، کیونکہ شہباز شریف تو عسکری قیادت کے سامنے مکمل طور پر خاموش تھے، لیکن کچھ ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے یہ سوال کیا گیا اور یہ ایک تاثر دیا گیا کہ کیا اس کے اندر کوئی ایسا نقطہ تو نہیں ہے جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کو وہ ایک ڈھونڈ رہے تھے کوئی موقع مل جائے، کوئی نقطہ مل جائے کہ وہ حکومت پر تنقید کر سکیں۔ لیکن عسکری حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جب یہ معاہدہ سامنے لایا جائے گا اور جن شرائط پر یہ معاہدہ ہوا ہے وہ شرائط بھی سامنے آ جائیں گی تو پوری دنیا دیکھ لے گی، آپ بھی دیکھ لیں گے، پارلیمنٹ بھی دیکھ لے گی اور عوام بھی دیکھ لیں گے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ آئین اور قانون کے تحت ہی کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ بھی کہا کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں جن کے نتیجے میں تحریک طالبان پاکستان نے 1 ماہ کے لیے جنگ بندی کا اعلان بھی کر دیا ہے اور اگلے مرحلے میں تحریک طالبان پاکستان ہتھیار بھی ڈال سکتی ہے، اور ایک پاکستان کی جانب سے پیشکش کی گئی تھی کہ اگر تحریک طالبان پاکستان ہتھیار ڈالتی ہے، سیز فائر کرتی ہے اور معافی مانگتی ہے تو اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان کو معافی دی جا سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جنرل باجوہ سے جب سوالات کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر بھی ہم کوئی بات قوم سے نہیں چھپائیں گے، پارلیمنٹ سے بھی کوئی بات نہیں چھپائیں گے اور پارلیمنٹ کو تمام معاملات پر اعتماد میں لیں گے۔ بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہم اس وقت افغانستان میں جو طالبان حکومت ہے اس کو فوری طور پر تسلیم نہیں کر رہے، کیونکہ اب تک پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہو، لیکن دوسری جانب
ہم افغان عوام کی سب سے زیادہ مدد کر رہے ہیں، ہم پوری دنیا کو بھی قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، کیونکہ اگر افغان حکومت کو تسلیم نہ کیا گیا تو وہاں دوبارہ سے ایک دہشت گردی کا، تخریب کاری کا اور بدامنی کا دور شروع ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ تو فی الحال کیا ہے کہ افغان حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے، کیونکہ اگر ہم سب سے پہلا ملک بنے افغان حکومت کو تسلیم کرنے والا تو پھر بھارت اور جو دیگر ہوسٹائل ممالک ہیں وہ پاکستان پر الزام تراشی کریں گے اور اس طرح کے الزامات بھی لگائیں گے کہ اچھا یہ پاکستان ہی وہ ملک تھا اور پاکستان کی ایجنسی ISI نے ہی افغان طالبان کی مدد کی تھی امریکی قبضہ چھڑانے کے لیے کابل سے۔ اب اسی اجلاس میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر بھی ہوا اور یہ ذکر اس وقت آیا جب تحریک طالبان کے حوالے سے بات چیت جاری تھی۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ عبدالغفور حیدری نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا الفاظ بولے جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا، اور پھر اس کے جواب میں یعنی جب عبدالغفور حیدری نے یہ الفاظ بولے آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے تو اس کے جواب میں جنرل باجوہ نے پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق کس طرح کے الفاظ کی ادائیگی کی جن کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت حیران کن الفاظ تھے اور تاریخی الفاظ تھے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی جنرل نے کسی پرائم منسٹر کے متعلق، کسی بھی آرمی چیف نے کسی پرائم منسٹر کے متعلق اس طرح پارلیمانی فورم پر کسی بھی پرائم منسٹر کے متعلق الفاظ نہیں بولے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ یہ جو عبدالغفور حیدری صاحب ہیں یہ مولانا فضل الرحمان کے دست راست ہیں، اور پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بھی یہ اس سے پہلے جب PDM کی تحریک چل رہی تھی تو یہ اس وقت پارلیمنٹ کے فورم پر کھڑے ہو کر انہوں نے GHQ پر دھرنے کی دھمکیاں دی تھی۔ انہوں نے یہ الفاظ بھی کہے تھے پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہ ہماری لڑائی وزیر اعظم عمران خان سے نہیں بلکہ GHQ کے ساتھ ہے اور ہم یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور GHQ کو ہمارے راستے سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نیب کے پیچھے بھی GHQ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبدالغفور حیدری کی جو سوچ ہے وہ کس قسم کی ہے اور مولانا فضل الرحمان کے وہ کتنے قریبی ساتھی ہیں۔ اب ہمارے ذرائع کے مطابق عبدالغفور حیدری کو جب اس اجلاس میں بولنے کا موقع ملا، کیونکہ تمام ارکان پارلیمنٹ کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور اپنے سوالات بھی کریں، اور عسکری قیادت نے کہا تھا کہ ہم آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیں گے۔ تو عبدالغفور حیدری کو جب بولنے کا موقع ملا تو پہلے تو انہوں نے یہ گلہ کیا کہ ان کو بہت دیر سے بولنے کا موقع دیا گیا اور ان سے پہلے بہت سے ارکان پارلیمنٹ ایسے تھے جن کو گفتگو کا ایک چانس دیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ جنرل صاحب آپ اپنے دوست وزیر اعظم عمران خان کو اندرونی اور بیرونی دوروں میں بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، لیکن آج یہ جو اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس تھا، جو انتہائی اہم اجلاس تھا، اس اجلاس میں آپ اپنے دوست کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ اور یہ جو سوال تھا یہ ایک ٹارگیٹڈ سوال تھا، اس کی پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی تھی، پہلے سے پلان کیا گیا تھا کہ عبدالغفور حیدری اس طرح کا سوال کریں گے، اور شہباز شریف خود تو یہ سوال نہیں کر سکتے تھے، مولانا فضل الرحمان پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، اس لیے طے یہ کیا گیا کہ یہ سوال عبدالغفور حیدری سے کروایا جائے۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یہ سوال کیا جائے گا تو شاید اس کے جواب میں آرمی چیف بھی یہ کہیں گے کہ ہاں وزیر اعظم عمران خان کو اس اجلاس میں لازمی آنا چاہیے تھا، یہ تو بڑا اہم اجلاس تھا، یہ تو قومی ایشوز کے معاملے پر ہم نے اجلاس بلایا تھا اور اتنی ہائی پروفائل بریفنگ تھی، لیکن انہوں نے ایک ایسا جواب دیا جس سے وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ اپوزیشن کی توقع تو یہ تھی کہ DGISI کی تعیناتی کے حوالے سے جو ایک پیچیدہ صورتحال پیدا ہوئی تھی اس کے بعد شاید جنرل باجوہ وزیر اعظم عمران خان سے اب تک ناراض ہوں گے، اور شاید اگر کوئی غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں اس وقت تو وہ غلط فہمیاں اب تک موجود ہوں گی، اور جنرل باجوہ شاید کوئی انڈائریکٹلی ان غلط فہمیوں کے متعلق اپنے جو شکوے شکایتیں ہیں اس کا اظہار بھی کریں گے۔ لیکن ہوا کیا؟
ہوا یہ کہ جنرل باجوہ نے ایک ایسا جواب دے دیا جو عبدالغفور حیدری کے لیے بھی بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا، یعنی بہت ہی غیر متوقع تھا۔ پہلے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جب دیکھا کہ عبدالغفور حیدری ان سے مخاطب ہیں تو ان کا پورا سوال انہوں نے بہت تحمل سے سنا، اور جب انہوں نے یہ سنا کہ عبدالغفور حیدری یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آپ کے دوست ہیں جنرل صاحب، آپ عمران خان صاحب کو اس اجلاس میں خود کیوں نہیں لے کر آئے، تو اس پر جنرل باجوہ نے یہ جواب دیا اور یہ الفاظ بولے کہ عمران خان میرے دوست نہیں ہیں بلکہ میرے باس ہیں۔ جی، 2 ارکان پارلیمنٹ سے ہماری بات ہوئی ہے جو وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ تصدیق کی کہ عبدالغفور حیدری کے اس سوال کے جواب میں جنرل باجوہ نے کہا کہ عمران خان میرے دوست نہیں بلکہ میرے باس ہیں، جس کے بعد عبدالغفور حیدری کو چپ لگ گئی، اور وہاں پر شہباز شریف اور جو نون لیگ کے ارکان پارلیمنٹ موجود تھے وہ بھی ہکا بکا رہ گئے کہ ہم نے کیا توقع لگائی ہوئی تھی کہ شاید آرمی چیف کوئی پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف بات کریں، لیکن آرمی چیف نے تو عمران خان کو بطور پرائم منسٹر اپنا باس قرار دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی تھیں کہ دونوں اب ایک پیج پر نہیں ہیں، ان غلط فہمیوں کو خود آرمی چیف نے ہی دفن کر دیا۔ اب یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ عسکری قیادت نے اس سے پہلے بھی واضح کر دیا تھا کہ جب اپوزیشن نے اور کچھ ارکان نے یہ سوال اٹھانے کی کوشش کی تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان اس اجلاس میں کیوں شریک نہیں ہیں اور یہ بڑا ایک ہائی پروفائل سیکیورٹی بریفنگ ہے، تو اس وقت بھی عسکری قیادت نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ اصل میں پرائم منسٹر عمران خان تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو ہم معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان تمام معاملات سے آگاہ بھی ہیں، اور یہ تمام مذاکرات انہی کے فیصلے کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اور جو معاہدہ ہوا یہ بھی پرائم منسٹر عمران خان کے علم میں ہے، انہی کے فیصلوں کے مطابق ہوا، اور یہ جو بریفنگ بلائی گئی تھی یہ تو اصل میں اپوزیشن کے لیے بلائی گئی تھی، کیونکہ اپوزیشن نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ تحریک طالبان اور تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔